Hello everyone, welcome to my YouTube channel Learn English with me. Hope you guys doing well. चलें आज हम अपनी न्यू वीडियो में आपको अपनी YouTube चैनल पे वेलकम कहते हैं। हमारा आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। थोड़ा सा बोरिंग भी है, लेकिन अगर उसको हम एग्जांपल्स के साथ थोड़ा इंटरेस्ट लेके समझेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो हमारे टॉपिक का नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये हमारी इंग्लिश ग्रामर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जब तक एक स्टूडेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छी तरह समझ नहीं सकता, इसके फंक्शंस को नहीं समझ सकता, तब तक आप कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी सेंटेंस मेकिंग नहीं कर सकते। एंड स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो कि कोई मुकाबले का इम्तिहान देना चाहते हैं, यानी CSS हो सकता है, PMS हो सकता है, अगर वो उसमें देना चाहते हैं, उनके लिए ये ठीक नहीं है। उनको इस टॉपिक पे अच्छी खासी अपनी कमांड होनी चाहिए। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच: वर्ब, प्रोनाउन, नाउन, इंटरजेक्शन, एडजेक्टिव, कंजक्शन, एडवर्ब एंड preposition। चलिए जी सबसे पहले हम बात करेंगे नाउन की। अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड और द नेम ऑफ अ पर्सन, अ प्लेस और अ थिंग इज कॉल्ड द नाउन। यानी कोई भी ऐसा लफ्ज़ जो किसी चीज़ के नाम को ज़ाहिर करेगा, उसे हम नाउन कहते हैं। जैसा कि कायनात में जो भी चीज़ है, जानदार या बेजान, हर चीज़ का नाम होता है। तो हम उस हर चीज़ को जब नाम से ज़ाहिर करते हैं तो उसको कहते हैं नाउन। जैसा कि एग्ज़ाम्पल है, अली वेंट टू लाहौर टू बाय बुक्स। यहाँ पे अली एक इंसान का नाम है। देन वेंट टू लाहौर, लाहौर एक शहर का नाम है। टू बाय बुक्स, बुक्स किताबों का नाम है। यानी यहाँ पे 3 नाउन यूज़ हुए हैं, अली, लाहौर एंड बुक्स। नेक्स्ट हमारा पास है प्रोनाउन। द वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन टू अवॉइड इट्स रेपिटेशन इज़ कॉल्ड प्रोनाउन। प्रोनाउन एक ऐसा लफ्ज़ है जो जुमले के अंदर नाउन की जगह इस्तेमाल होता है, ताकि हमें फ़िक्रे में नाउन बार बार इस्तेमाल करना ना पड़े। अगर हम एक फ़िक्रे में नाउन को बार बार इस्तेमाल करेंगे तो फ़िक्रे की खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी। इसको हम देखते हैं एग्ज़ाम्पल में। अली हैज़ अ वॉच, ही लाइक्स इट वेरी मच। अब अली की जगह पे उन्होंने दूसरे फ़िक्रे में ही यूज़ किया है। अगर हम बार बार बोलें, जैसे उसने बोला कि अली हैज़ अ वॉच, और अगर हम आगे लिख दें अली लाइक्स द वॉच वेरी मच, तो वो गलत लगेगा। अगर हम बार बार एक चीज़ को रिपीट करें, जैसा कि एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, आपके घर में कोई इंसान आया है, उसका नाम राशिद है, तो आप उसको पहले तो बोलेंगे राशिद साहब बैठ जाएं। उसके बाद आप उससे मुखातिब होंगे कि आप कुछ खाएंगे, आप कुछ पिएंगे, आप रुकेंगे या चले जाएंगे। आप उससे आप कह के बात करेंगे। अगर आप बार बार बोलेंगे राशिद साहब आप कुछ खाएंगे, राशिद साहब आप कुछ पिएंगे, राशिद साहब आप इधर बैठेंगे या चले जाएंगे, तो ये एक चीज़ सेंटेंस जो है वो कंप्लीट सेंस नहीं बनता, इवन वो अजीब लगता है। तो इसलिए कि पहले फ़िक्रे में हम अली जो है वो नाउन यूज़ कर रहे हैं, कोई भी वर्ड हो जाएगा वो पहले फ़िक्रे में नाउन यूज़ होगा, बाद में उसकी जगह पर हम लोग उसके ऑपोजिट यानी कि प्रोनाउन हम यूज़ करेंगे। जैसा कि आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट, मी, अस, देम, हिज, हर, ये सारे प्रोनाउन वर्ड्स हैं जो कि नाउन की जगह पर यूज़ होते हैं। अब हम आगे बात करते हैं। An adjective is a word that adds something to the qualities of a noun or pronoun. एडजेक्टिव एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो कि नाउन और प्रोनाउन की खसूसियात का इजहार करता है या उनकी खसूसियात में इजाफ़ा कर देता है। सादा लफ्ज़ों में जो एडजेक्टिव है वो नाउन और प्रोनाउन के मीनिंग्स में इजाफ़ा कर देता है। ये आपको ऐसे समझ नहीं आएगी, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। सो एग्ज़ाम्पल में आपने दे बात जो करनी है आप ध्यान से सुनिएगा। रिच ओल्ड को छोड़ दें, आ लेडी ब्राउट आ नेकलेस, बस यहाँ तक रहना है आपने। अब कोई अगर कोई पूछे कि जो औरत आई थी वो कैसी थी, उसका हुलिया कैसा था, वो दिखने में कैसी थी,
تو جب آپ اس کو وہ چیز اس کا حلیہ بیان کریں گے وہ چیز ایڈجیکٹیو ہوگی۔ تو ہمارے پاس جو لائن ہے وہ ہے جی آ لیڈی براؤٹ اے نیکلیس، تو وہ جو لیڈی اب اس کا حلیہ بیان کرنے کے لیے ہم لکھیں گے یہاں پہ کہ وہ رچ اولڈ لیڈی تھی۔ ہم ینگ لیڈی لکھ سکتے ہیں، اولڈ لکھ سکتے ہیں، شارٹ لیڈی، ٹال لیڈی، مطلب وہ جو بھی خصوصیت ہم اس کی لکھیں گے اپیرنس پہ وہ چیز ہمارے پاس ایڈجیکٹیو کہلائے گی۔ اس کے بعد وہ پوچھتی ہے، نیکسٹ پوچھا جا سکتا ہے کہ جو اس نے عورت نے نیکلس خریدا ہے وہ نیکلس کیسا تھا؟ تو اس کے لیے ہم نے یہاں پہ بیوٹیفل لکھا ہے، براؤٹ آ بیوٹیفل نیکلس، یعنی کسی بھی چیز کی اگر کوئی خصوصیت ہم بیان کریں، اضافی اس کا جو میننگ ہوتا ہے وہ بیان کریں، وہ چیز ایڈجیکٹیو کہلاتی ہے۔ ورنہ تو ہم سمپل کہہ سکتے ہیں ایک عورت آئی اور نیکلس لے کے چلے گئی، لیکن اگر ہم یہ بولیں ایک بوڑھی امیر عورت آئی اور اس نے ایک خوبصورت نیکلس خریدا، تو دیکھیں اس میں خصوصیات آ گئی ہیں، تو یہ چیز ایڈجیکٹیو ہوتی ہے۔ اولڈ، ینگ، بیڈ، گڈ، ٹال، شارٹ، ڈس آنیسٹ، لائل، ایٹسیکٹرا ایٹسیکٹرا، بہت ساری خصوصیات اس طرح آتی ہیں۔ آپ آگے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، یہ میں نے جسٹ ایگزامپلس کے لیے کچھ چند الفاظ یہاں پہ لکھے ہیں۔ چلیں ہم آگے بات کرتے ہیں۔ verb، the word which denotes being, doing, having action or state۔ verb جو ہے ایک ایسا لفظ ہوتا ہے جو کسی جملے میں کسی کام کے ہونے کو، کسی چیز کی ملکیت کو، کسی ایکشن کو، کسی عمل کو، کسی کیفیت کو، کسی حالت کو بیان کرتا ہے۔ جیسا کہ میں نے اوپر پڑھا، the word which denotes being، being مطلب ہونے کو، doing کرنے کو، having رکھنے کو، action اور state حالت کو۔ یعنی verb ایسا لفظ ہے جو کسی جملے میں کسی کام کے ہونے کو، کسی چیز کی ملکیت کو، کسی ایکشن کو، کسی کیفیت کو، کسی عمل کو ظاہر کرنا، بیان کرنا verb کہلاتا ہے۔ چلیں اس کے ہم ایگزامپلس دیکھتے ہیں، ایگزامپل سے آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی۔ علی از آ اسٹوڈنٹ، یہ جو از ہے یہ بینگ ورب ہے۔ علی کے اسٹوڈنٹ ہونے کو کیا چیز ظاہر کر رہی ہے؟ از، یعنی ورب ظاہر کر رہا ہے۔ یعنی از کا مطلب ہے کہ علی از آ اسٹوڈنٹ، علی ایک اسٹوڈنٹ ہے۔ اسی طرح نیکسٹ ایگزامپل دیکھتے ہیں، وی ہیو آ ہارس، یعنی ہمارے پاس گھوڑا ہے۔ گھوڑے کے اوپر ہماری ملکیت ہے، یہ ہیونگ ورب یوز کر رہا ہے یہاں پہ، اور یہ ملکیت جو ہے وہ کون ظاہر کر رہا ہے؟ وہ ہیو ظاہر کر رہا ہے۔ جیسے میں نے پیچھے بتایا تھا آپ کو کہ ہیونگ کسی چیز کو رکھنے کو، وہ چیز جو مطلب ہمارے پاس ایک چیز ہے تو وہ جو ہمارے پاس چیز ہے وہ ہماری ملکیت ہے، اور جو ہماری ملکیت ہے ظاہر کر رہا ہے وہ ہیو ظاہر کر رہا ہے۔ اس سنٹینس کے اندر ہیونگ ورب یوز ہوا ہے۔ اگلا سنٹینس ہے، دے آر پلینگ ہاکی۔ پلینگ ایکشن اور ڈوئنگ ورب یوز کر رہا ہے۔ پلینگ کا مطلب کھیلنا، تو یہاں پر ایکشن اور ڈوئنگ والا ورب یوز ہوا ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس جی، دا اسٹار لک برائٹ۔ لک جو ہے یہاں پہ ورڈ وہ اسٹیٹ ورب یوز کر رہا ہے، ستارے چمکدار نظر آتے ہیں، یعنی لک اسٹیٹ ورب ہے۔ ان ستاروں کا جو چمکدار ہونا ہے وہ ستاروں کی کیفیت ہے، ایک اسٹیٹ ہے، اور اب اسٹار کی کیفیت کا جو اظہار ہے وہ کون کر رہا ہے؟ وہ لک کر رہا ہے، یعنی کہ اسٹیٹ ورب کر رہا ہے۔ اب ہم آگے بات کرتے ہیں، ایڈورب۔ An adverb is a word which adds to the meanings of a verb and adjective, or an other adverb over a word which qualifies anything except a noun or pronoun۔ یعنی کہ ایڈورب ایک ایسا لفظ ہوتا ہے جو کہ ایڈورب کی، ورب کی یا کسی اور ایڈجیکٹیو کے میننگز میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ ایڈورب اور ایڈجیکٹیو کو ذرا کمپیئر کریں، مطلب یہ جو میں نے بات بولی ہے اس کو سمجھنے کے لیے آپ ایڈورب کو اور ایڈجیکٹیو کو ذرا کمپیئر کریں۔ ایڈجیکٹیو کیا تھا؟ وہ ناؤن اور پروناؤن کی جو خصوصیات ہیں ان کا اظہار کرتا تھا، ان کی خصوصیات میں اضافہ کرتا تھا۔ بالکل یہی فنکشن ایڈورب کا بھی ہے۔ ایڈجیکٹیو ہو یا ورب ہو یا کوئی اور ایڈجیکٹیو ہو، یہ ان کی خصوصیات کا اظہار کرے گا اور ان کی خصوصیت میں اضافہ کرے گا، ان کے میننگز میں اضافہ کرے گا۔ ایڈورب جو ہے، سمجھ آ گئی آپ کو اتنی؟
سو ایڈجیکٹو اور ایڈورب کا فنکشن ایک ہے، صرف وہ ورڈ مختلف ہیں جنہیں یہ استعمال کرتے ہیں یا جن کا یہ اظہار کرتے ہیں۔ ایڈجیکٹو جو ہے وہ ناؤن اور پروناؤن کے لیے، وہ ناؤن اور پروناؤن کی خصوصیات کے لیے کام کرتا ہے، جبکہ ایڈورب جو ہے یہ ورب، ایڈورب اور کسی بھی ایڈجیکٹو کے لیے۔ چلیں اس کی اگزامپل دیکھتے ہیں۔ فرسٹ لائن آپ دیکھیے، "A girl was dancing"، لڑکی ڈانس کر رہی تھی۔ اب ہم سے کوئی پوچھتا ہے کہ وہ لڑکی کیسی تھی، اس لڑکی کی خصوصیات کیسی تھیں، آپ اس لڑکی کے بارے میں بتائیں، وہ دکھتی کیسی تھی۔ اب جب اس کی خصوصیات جو ہم نے بیان کرنی ہے وہ ایڈجیکٹو ہے، تو ہم کیا بولیں گے؟ اگلی گرل واز ڈانسنگ۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب پوچھا جاتا ہے جی لڑکی اگلی کتنی تھی۔ اب یہ جو سوال ہے یہ لڑکی کے لیے نہیں ہے کہ اگلی کتنی تھی، بلکہ یہ سوال اگلی ورڈ کے لیے، اور جو اگلی ہے وہ کیا ہے؟ یہ ایک ایڈجیکٹو ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب ہم ایڈجیکٹو کو ایکسپلین کرنے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ کیا ہوگا؟ وہ ایڈورب ہوگا۔ سمجھ آئی اتنی بات؟ ایڈجیکٹو کو جو خصوصیات ایڈجیکٹو کی بیان کرنے کے لیے کون بیان کرے ایڈجیکٹو کی خصوصیات کے لیے؟ ایڈورب۔ ہم ایڈورب پڑھ رہے ہیں نا، تو ایڈورب کے اندر ہے یہ چیز کہ ورب ہو، ایڈورب ہو یا کوئی اور ایڈجیکٹو ہو، اس کو ایڈورب ہی بیان کرے گا۔ تو ہم نے اب ایڈورب بیان کرنا ہے، تو ہم کیا بولیں گے؟ "An almost ugly girl was dancing"۔ اب یہ جو آلموسٹ ہے یہ ایڈورب ہے، اور جو اگلی ہے یہ ایڈجیکٹو ہے۔ واز ڈانسنگ، ڈانسنگ ایک ورب ہے۔ اتنا کلیئر ہو گیا؟ اب سوال یہ آتا ہے کہ ڈانس کیسا تھا، اور ڈانس جو ہے وہ ایک ورب ہے۔ جو بھی لفظ ورب کی خصوصیات کو بیان کرے گا وہ ایڈورب ہوگا۔ تو اب ہم نے اس کے ڈانس کو بیان کرنا ہے، تو پھر ہم لکھیں گے "An almost ugly girl was dancing quickly"۔ ویری کو آپ چھوڑ دیں، کوئکلی، یعنی کہ وہ ڈانس تیز کر رہی تھی۔ تو جب کوئکلی کو پوچھا جائے گا کہ وہ کتنا تیز کر رہی تھی، تو تب ہم ایڈورب کو، کوئکلی ایڈورب ہے نا، تو پھر کوئکلی کو بھی بیان کرنے کے لیے ایڈورب ہی یوز ہوگا، اور ہم بولیں گے ویری کوئکلی۔ یعنی کہ یہ جو لاسٹ والا سینٹینس ہے اس کے اندر 3 ایڈورب یوز ہوئے ہیں، آلموسٹ، اگلی اینڈ کوئکلی۔ اب ہم بات کرتے ہیں پریپوزیشن کی۔ The word which shows connection of a noun or a pronoun with another noun or pronoun۔ اس کا مطلب ہے کہ پریپوزیشن ایک ایسا ورڈ ہوتا ہے کسی سینٹینس کے اندر موجود ناؤن یا پروناؤن کا اسی سینٹینس کے اندر موجود کسی اور ناؤن یا پروناؤن کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے۔ جو تعلق قائم کرتا ہے اس کو ہم پریپوزیشن کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اگزامپل دیکھتے ہیں۔ "The thief was in the room"۔ اب دیکھیں، چور ہے کمرے میں، چور ہے کمرے میں، یہ کیا کنیکشن بنتا ہے؟ was in the، یعنی چور کمرے کے اندر تھا۔ اب چور اور کمرے کے اندر جو کنیکشن ہے وہ کیا بن رہا ہے؟ ان کا، اندر تھا۔ تو جو ان جوڑ ہے تھیف کو اور روم کو، اس کو ہم پریپوزیشن کہتے ہیں۔ نیکسٹ ایگزامپل دیکھیں۔ "The cat is under the chair"۔ یعنی کہ جو کیٹ ہے وہ چیئر کے نیچے ہے۔ کیٹ اور چیئر کا جو کنیکشن ہے آپس میں وہ انڈر، یعنی وہ نیچے، وہ بنا رہا ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے لفظ ہیں، از، آن، ایٹ، انڈر، آفٹر، تھرو، ایٹسیکٹرا ایٹسیکٹرا۔ تو یعنی جس چیز کا کوئی تعلق ہمیں قائم کیا جائے اور ہمیں دکھایا جائے کہ اس کا تعلق دوسری چیز کے ساتھ یہ ہے، اس کو ہم پریپوزیشن کہتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کنجکشن کی۔ The word which joins different words, phrases اور sentences is called conjunction۔ کنجکشن ایک ایسا لفظ ہے جو مختلف لفظوں کو، فریزز کو اور جملوں کو آپس میں جوڑتا ہے۔ اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جو کنجکشن ہے وہ ڈفرینٹ لفظوں کو، فریزز کو، سینٹینسز کو آپس میں کیوں جوڑتا ہے؟ اس لیے جوڑتا ہے تاکہ سینٹینس کا یا تحریر کا مطلب سمجھ آ سکے۔ ان کو میننگ فل بنانے کے لیے، اس کی سینس کو کلیئر کرنے کے لیے یہ لوگ آپس میں کنجکشن جو ہے وہ سینٹینسز کو آپس میں جوڑتا ہے۔ اب ہم اگزامپل دیکھتے ہیں۔ علی اینڈ احمد آر سنگنگ آ سانگ۔ اگر یہاں پہ ہو کہ علی احمد آر سنگنگ آ سانگ، تو ہم سمپل سے کہیں گے کہ علی اور احمد ایک ہی انسان ہے۔
اگر یہاں پہ اینڈ نہ آئے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ علی اور احمد دو انسان ہیں؟ تو علی اینڈ احمد جہاں پہ آ گیا تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہاں پہ دو انسان ہیں، تو دو اینڈ دیکھیں آیا تو پتہ چلے نا، تو اسی لیے کنجیکشن یوز ہوتا ہے۔ اب ہم آگے پڑھتے ہیں۔ ہی وینٹ ٹو بازار بٹ ڈڈ ناٹ بائی نیو بکس، اگر ہم یہاں پہ بٹ ختم کر دیں، وہ بازار گیا تھا، کتابیں نہیں خریدی، کوئی سینس ہی نہیں بن رہی۔ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ بازار تو گیا تھا لیکن اس نے کتابیں نہیں خریدی، تو اب سمجھ ہمیں آ گیا کہ اچھا وہ گیا ضرور تھا بازار لیکن وہ خرید نہیں سکا۔ تو کمپلیٹ سینس اسی طرح بنتی ہے اگر ہم اس کے اندر وہ تعلق کو قائم کریں۔ اچھا ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو میں نے آپ سے بتانی ہے کہ پریپوزیشن اور کنجیکشن کو اکثر اسٹوڈنٹ آپس میں مکس کر لیتے ہیں، کنفیوز ہوتے ہیں کہ ان میں ڈفرنس کیا ہے۔ جو پریپوزیشن ہے یہ تعلق بناتا ہے، جوڑتا نہیں ہے۔ یہ وہ ناؤن اور دو پروناؤن کے درمیان تعلق کو ظاہر کرے گا۔ ان کے درمیان کیا تعلق ہے؟ یعنی کہ ایک سنٹینس ہے، اس کے اندر دو ناؤن ہے، دو پروناؤن ہے، ان دو ناؤن اور پروناؤن کے درمیان میں جو تعلق ہے نا اس کو ظاہر کرنا پریپوزیشن ہے۔ یعنی کہ کوئی چیز ہے، وہ اوپر ہے، وہ نیچے ہے، آگے ہے، پیچھے ہے، دائیں ہے، بائیں ہے، یہ چیز جو ظاہر کرنی ہے یہ پریپوزیشن ہے۔ جہاں تک بات ہے کنجیکشن کی، وہ جوڑتا ہے، اور جیسے کہ کوئی بھی لفظ ہو، فریز ہو، کوئی سنٹینس ہو پورے کا پورا، ان سب کو وہ آپس میں جوڑتا ہے۔ سمجھ آئی؟ جیسے کہ اوپر دیکھیں ہی وینٹ ٹو بازار بٹ ڈڈ ناٹ بائی نیو بکس، یہ دو سنٹینس بن رہے ہیں لیکن ان دو سنٹینسوں کو اس نے بٹ لگا کے جوڑ دیا۔ تو یاد رکھنا جو پریپوزیشن ہے یہ تعلق بناتا ہے، جوڑتا نہیں، اور جو کنجیکشن ہے یہ تعلق جوڑتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی نشانی ان دونوں کی یہی ہے، سو یاد رکھیے گا۔ انٹرجیکشن A word or a sound which expresses sudden feelings or emotions is called interjection۔ دیکھیں ایسی کوئی چیز جس کے اندر آپ کو ایک دم سے سڈن آپ کے خیال آئے، آپ کو یا آپ کو کچھ فیل ہو، یعنی کہ اگر آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کے ارد گرد کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے جس سے ایک دم آپ ہڑبڑا جاتے ہیں اور آپ کے منہ سے کچھ نکلتا ہے، او مائی گاڈ، یا اللہ، یا اف یہ کیا ہو گیا، یہ جو سڈن فیلنگ نکلتی ہے نا کسی چیز کو دیکھ کے، اس کو انٹرجیکشن کہتے ہیں۔ جیسا کہ وہ اگزامپل ہے، ہورا وی ہیو ون دا میچ، اگر یہاں پہ سمپل وہ بول دے وی ہیو ون دا میچ، ہم میچ جیت گئے ہیں، تو اگلے انسان کو یہ پتہ نہیں چلے گا یہ کیا سوچ رہا ہے، اس کی انٹرنل فیلنگز کیا ہے، یہ خوش ہے، نا خوش ہے، سیڈ ہے، کیا ہے اس کو۔ لیکن جہاں پہ وہ ایسے ایکسائٹیڈ ہو کے کہ اگر ہورا وی ہیو ون دا میچ، تو اگلے سیکنڈ پرسن کو پتہ چلے گا یار یہ کتنا خوش ہے، ایکسائٹمنٹ میں یہ بات کر رہا ہے۔ اسی طرح نیکسٹ دیکھیں، الیس مائی سن ہیز فیلڈ، وہ کہہ رہا ہے کہ اوہو میرا بیٹا جو ہے وہ فیل ہو گیا ہے، تو نیکسٹ پرسن کو پتہ چلا ہے کہ اس کا بیٹا فیل ہوا ہے، اسے بڑا دکھ ہوا ہے۔ لیکن اگر وہ یہ نہیں بولے گا تو وہ سمپل سمجھے گا اچھا پتہ نہیں یہ کیا سوچ رہا ہے، میں اس سے کیا بولوں، اس کی پتہ نہیں فیلنگز کیا ہیں۔ تو جہاں پہ ایسے کوئی ایکسائٹمنٹ یا کوئی سڈن چیز آ جائے، یا سب سے پہلے جہاں پہ یہ دیکھ رہی ہیں آپ جیسے خورا کے آگے جسے آپ الٹا آئے آپ سمجھ لیں، ایکسپلینیشن کا یہ سائن ہے، آپ الٹا آئے بھی بول دیں۔ یہ بھی ایک پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے، جس سینٹینس میں یہاں پہ کسی بھی ورڈ میں آگے یہ لکھا ہوا ہو تو سمجھ جائیں یہ سینٹینس انٹرجیکشن کا ہے۔ امید ہے آپ کو پارٹس آف اسپیچ کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ میں کوشش کروں گی کہ سبھی پارٹس کی الگ، جیسے ناؤن ہے، پروناؤن ہے، سبھی پہ ڈیٹیل میں لیکچر ایک ایک بنا دوں، لیکن یہ جتنا میں نے سمجھایا اگر کسی کا ایگزام ہے یا کوئی بھی اس طرح کی چیز ہے، اگر وہ یہ چیزیں بھی دھیان سے لیکچر پورا سنے گا تو اس کو مجھے لگتا ہے پارٹس آف اسپیچ سمجھ آ جائے گی، جو کہ یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ اگر آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی میرے ٹیچنگ میتھڈ کی تو مجھے کومنٹس میں بتائیے، میں انشاءاللہ اپنا ٹیچنگ میتھڈ امپروو کروں گی۔ اور جو لوگ نیو ہیں پلیز سبسکرائب مائی چینل، لائک کریں، کومنٹ کریں، یہ ویڈیو اپنے فرینڈس تک شیئر کریں اینڈ پریس کریں بیل آئیکن کو، تاکہ جو میری نئی بھی جو بھی ویڈیو ہو وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ تو میری دل سے آپ سے ریکویسٹ ہے پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، پوری ویڈیو دیکھیں، اور اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ انشاءاللہ بہت جلد نیو ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔